अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज यकम जुलाई यकीनन बहुत से पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत खुशगवार नहीं रही होगी, क्योंकि रात 12 बजे के बाद जिस तरह आवाम के 12 बजाए गए वो खुद अपने आप में लम्हा फ़िक्रिया है। एकदम ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना होश रुबा इजाफा किया गया है, यकीनन हुकूमत की तरफ से तो तवज्जो यही दी गई है कि इंटरनेशनल मार्केट पर जो कीमतें हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत की ये मजबूरी है कि इतने ज़्यादा इजाफा किया जाए। लेकिन देखना ये भी होगा कि आया इस इजाफे से जो ओवरऑल महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस पर किस हद तक मनफी असर पड़ सकता है। वो वज़ीर ख़जाना जो कि कुछ दिनों पहले तक बजट पेश करते हुए ये कह रहे थे कि हमने महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में बड़ी खातिर खा कमी की है, इस बजट के बाद पाकिस्तानी अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सकेगा और आइंदा आने वाले साल में अगर महंगाई बढ़ेगी भी तो बड़े कछुए की रफ्तार से बढ़ेगी। वो तमाम दावे धरे के धरे नज़र आते हैं। बल्कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमारी 100 इंडेक्स ने परफॉर्म किया है माली साल के पहले रोज़, बज़ाहिर तो उसमें 1,28,000 की जो लिमिट थी उसको क्रॉस किया और उसको अप्रिशिएट भी किया गया और करना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखना होगा कि खाली स्टॉक एक्सचेंजेस के बेहतर परफॉर्म करने से क्या आम पाकिस्तानी को फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं। और ख़ास तौर पर इस बजट के बाद जिस तरीके से आज हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पार्लियामेंट के ऐवानों से इस बजट को अप्रूव किया गया है और बड़े सक्सेसफुल तरीके से ये बजट जो है आगे लेकर चला जाएगा। भरपूर तरीके से हर कोई जानता है कि IMF की कड़ी शराइत के अंडर इस बजट को जब बनाया गया है तो किस हद तक इसमें अवाम के लिए सहूलियात रखी गई हैं और किस हद तक मजबूरियों को इस्तेमाल करते हुए नए टैक्सेस का निफाज किया गया है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन बहुत से माहिरीन लम्हा फ़िक्रिया भी करार देते हैं और सवालात भी उठाते हैं, लेकिन हुकूमत इनके जवाबात देने से कासिर नज़र आती है। इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम तफसीलन बात करने जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर माहिर माशियात शहबाज राना साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राना साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि माली साल के पहले रोज़ तकरीबन हमारी जो 100 इंडेक्स है उसने 1,28,000 की रेंज को टच किया। पाकिस्तान में इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर मुबारकबाद दी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी, कंसिस्टेंट नंबर होगा जिसको हम टच कर सकते हैं, या आपके ख्याल में ये कैसे रिजल्ट्स हैं जो शायद टेम्पररी हैं और फिर हम उसके बाद डाउनफॉल भी देखेंगे, यानी कंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से ये तमाम रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, दुनिया में जब स्टॉक मार्केट मूव करती है पॉजिटिवली तो उसके पीछे कोई ना कोई IPO हुआ होता है, कोई कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही होती है। किसी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसके जो रिजल्ट्स है बड़े पॉजिटिव आते हैं तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट के जो डायनामिक्स है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पे सेंटिमेंटल बेस जो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट ऊपर और नीचे की तरफ होती है, तो इसलिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट फ्रैंकली उस तरीके से फॉर्मल इकॉनमी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, सेंटिमेंटल एक लिहाज से ठीक है, चीज़ें पॉजिटिव लग रही होंगी स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में, बट ओवरऑल अगर आप उसको लिंक करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ क्या कोई जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो रही है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक्सेप्शनली हाई हो गई है, क्या पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़रबात ज़खायर बढ़ गए जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट है, वो फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स हैं। सर ये भी फरमाएगा कि आज बड़ी लंबी चौड़ी FBR के चेयरमैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बिलाल अजहर कियानी साहब भी उनको कंपनी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो फ्लॉस थे FBR के उसके ऊपर खुलकर बात नहीं की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो FBR का जो पिछले साल का हदफ था उसमें 2 मरतबा कमी की गई और उस कमी के बाद भी जो टैक्स वसूलियों का एक लिमिट था कि 165 अरब रुपए से ज़्यादा का उसमें शॉर्टफॉल मौजूद था। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे राशिद लंगड़ियाल साहब हैं FBR के चेयरमैन, उन्होंने उन फ्लॉस का जिक्र नहीं किया कि पिछले साल जो टारगेट्स रखे गए थे उन टारगेट्स को वो अचीव नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आवाम के टैक्सेस की वजह से हम हुकूमत और निज़ाम को चला पाते हैं। आप नहीं समझते कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि FBR में रिफॉर्म्स की सूरत में तवज्जो तलब है लेकिन वो नहीं की जा रही हैं और इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात ये कि जो टैक्स का जो शॉर्टफॉल है ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट शॉर्टफॉल है, तकरीबन 1230 अरब रुपए, ये कोई 165 अरब नहीं है, 1230 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स का शॉर्टफॉल है। इससे पहले जो हाईएस्ट शॉर्टफॉल था किसी एक साल में वो 1600 अरब रुपया था, लेकिन वो उस वक्त था 2019-20 में, जब आपको पता है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद हो गई थी, कोविड आया था, तो वो एक एमरजेंसी पेंडेमिक की सूरत हाल थी। नॉर्मल टाइम्स में ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट टैक्स का शॉर्टफॉल इस साल आया है। ये इसके बावजूद है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कंपनीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसके ऊपर इन्होंने रैकेट इजाफी टैक्सेस पिछले साल के बजट में लगाए थे, फिर भी ये अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। इनका जो चेयरमैन FBR है उनका ये ख्याल था कि कारकर्दगी FBR की शायद इसलिए ठीक नहीं है कि उसके जो ऑफिसर्स हैं उनकी रियासत उनका जो है वो ख्याल नहीं रखती, तो उनको 1300 CC की नई गाड़ियाँ भी लेके दी गई हैं। उनकी तनख्वाहों में 4 इजाफी तनख्वाहें हर महीने उनको मिलती हैं।
مطلب یہ کہ ان ایک کیٹیگرائزیشن آفیسرز کی کر دی گئی ہے. جو ایک کیٹیگری کے آفیسرز ہیں ان کو جو نارمل سیلری سال کی 12 ملتی ہے, اس کے علاوہ 48 اور تنخواہیں ان کو ملیں گی. پھر اور انہوں نے منصوبے بھی شروع کیے ہیں ٹیکس ایویژن روکنے کے لیے. اس کے باوجود اگر تاریخی شارٹ فال آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں, اور اسٹریٹجی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب بلال اظہر کیانی یا چیئرمین ایف پی آر جو کچھ بھی کہیں, وہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ہمیشہ اپنی اچھی چیز دکھاتی ہے. ایک جو وہ بات کریں کہ ہم نے جو ریونیو کلیکشن میں جو اضافہ دکھایا پچھلے سال کے مقابلے میں وہ 26% زیادہ ہے. تو کیا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 26% اضافی آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا جو 26% اضافی آیا ہے, جو 1300 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائے تھے اس کی وجہ سے آیا ہے؟ کیا 26% جو ریونیو میں اضافہ ہوا ہے کیا اس میں کوئی ریفنڈز روکے گئے ہیں؟ جو 26% اضافے کی بات کریں کیا اس میں کمپنی سے ایڈوانسز لیے گئے ہیں؟ تو اگر یہ 2-3 فیکٹرز کا جواب آپ کو ہاں میں ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک چیزیں نہیں ہیں, اور اگر ان کا جواب نہ میں ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں چیزوں کا جواب ہاں میں ہے, تو کارکردگی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں, اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بجائے کہ اس میں کوئی وکٹری جو ہے اس کو کلیم کیا جائے. رانا صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے حکومت کی طرف سے بہت سے ٹارگٹس رکھے گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹس وہ گورنمنٹ میٹ کر سکے گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری جو آمدن ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہم نے پچھلے سال کمایا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی پاکستان مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کر سکتا ہے جس سے آمدن ہو؟ اوورال جو بجٹ ہے اس میں فسکل سائڈ پہ کافی ایمبیشیس ہے. جو ٹیکس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اتنا ایمبیشیس نہیں ہے جتنا کہ یہ جو مالی سال ختم ہوا ہے اس میں 40% ان کو گروتھ کرنا تھی, یہ 26% کر سکے. تو اگلا جو مالی سال آج شروع ہوا ہے اس میں جو ٹیکس انکریز ہے وہ انہوں نے اس میں 20% اضافہ رکھا ہے جو ایف پی آر کو کر لینا چاہیے. اضافی ٹیکسز بھی لگائیں گئے ہیں, جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی سال زیادہ ہوگا تو زیادہ مہنگائی ہو تو زیادہ ان کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی ہے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اگر 80 روپے فی لیٹر پہ انہوں نے اس کو کر لیا ہے بجٹ, تو اس سے بھی ان کو کوئی 1470 ارب روپے آ جائے گا. فسکل سائڈ کے اوپر جو انہوں نے ایکسپینڈیچرز کیا رکھا ہے وہ کافی ایمبیشیس ہے, تو اس میں ایک ٹائٹ جو ایک روپ ہے اس کے اوپر حکومت چلے گی. بہت زیادہ ان کے پاس سلپیجز کی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی جگہ پہ سلپیجز ہوتی ہیں تو ایک پرابلم آئے گا, لیکن جس طریقے سے جو پچھلے سال کا ایک بجٹ تھا وہ ایک ایمرجنسی کا بجٹ تھا, ایک کرائسس کا بجٹ تھا. ان لائک دی لاسٹ ایئر, اس سال کا جو بجٹ ہے وہ کرائسس یا ایمرجنسی کا بجٹ نہیں ہے, یہ ایک بہتر حالات میں بجٹ دیا گیا ہے. تو امید ہے کہ اس دفعہ حکومت جو ہے وہ جو پچھلے سال کی غلطیاں تھیں, پچھلے سال کے جو اہداف یہ حاصل نہیں کر سکے تھے مالی سال میں, وہ والی چیزیں اس دفعہ نہیں ہوں گی, اور حکومت اپنے جو اہداف ہے وہ حاصل کرنے چاہیے اس کو. ادروائز تو پھر یہ جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایف پی آر کے اوپر, جتنے حکومت کلیم کر رہی ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی, اس کا پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا اگر یہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی فرمائے گا کہ جو فکس ٹیکس اسکیم ہے یا پھر جس کو ہم نان فائلرز کہہ سکتے ہیں, ان کے اوپر جو عائد اضافی ٹیکسز ہیں ان سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو سکے گا یا پھر کتنے نتائج ہمیں واقعی مل سکیں گے؟ دیکھیے نان فائلرز کے گرد اس طریقے سے جو حکومت کا خیال تھا گھیرا تنگ کرنا چاہیے, وہ حکومت خود بھی نہیں کر سکی. نان فائلر کو جو اوریجنلی آئیڈیا آیا تھا 2013 میں آیا تھا, اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو ٹیکس کا اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرواتا, ٹیکس نظام سے باہر رہتا, اس کے لیے جو کاسٹ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کی, کوئی خریداری کرنے کی ہم بڑھا دیں گے تو وہ مجبور ہو کے ٹیکس کے جو نظام میں آ جائے گا. اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 12 ایئرس بجائے اس کے وہ لوگ جو ہائی کاسٹ پے کرتے اور سسٹم میں آتے, انہوں نے ہائی کاسٹ کو پے کرنا جو ہے وہ پریفر کیا ہے, وہ سسٹم میں آنا پسند نہیں کرتے. اس کی بڑی واضح وجہ ہے, جو بھی ایف پی آر کے سسٹم میں آ جاتا ہے وہ بعد میں ریگریٹ کرتا ہے. ہم ایز جرنلسٹ ہم پروموٹ تو کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں آپ کو شامل ہونا ہے, ملک کی ترقی میں حصہ لینا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ جو ہے وہ زیادہ کاسٹ پے کرنے کو تیار ہیں, وہ سسٹم کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. حکومت کا اس دفعہ انہوں نے جو ایک ڈیفینیشن انٹروڈیوس کروا دیا نااہل پرسن کی, نان فائلر سے تو کام نہیں چلا, نااہل پرسن سے بھی کام نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے نااہلیت کا جو کرائٹیریا رکھا تھا شروع میں, جو پرپوز کا بڑا اسٹرنجنٹ تھا کہ اگر آپ کے جو اثاثے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو گھر خرید سکو, گاڑی خرید سکو, تو آپ نہیں خرید سکتے, تو آپ نااہل ہو جاؤ گے. اب اس کرائٹیریا کو حکومت نے خود پنکچر کر دیا. 70 لاکھ روپے کی جو گاڑی ہے وہ نااہل پرسن خرید سکتا ہے, 5 کروڑ روپے کا گھر جو ہے وہ نااہل بندہ خرید سکتا ہے, 10 کروڑ کا کمرشل پلاٹ جو ہے وہ نااہل بندہ خرید سکتا ہے, 10 کروڑ کا اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ سال میں مینٹین کر سکتا ہے. تو اتنی زیادہ جب ریلیکسیشن دے دی گئی ہو تو پھر لوگ کیوں سسٹم کا حصہ بنے گے, کیوں کمپیل ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ سسٹم میں رہ کے سارا کچھ کریں. وہ اپنے اسی جو سلسلہ چل رہا ہے اسی پہ وہ اسی ڈگر کے اوپر چلتے ہوئے اپنا نظام زندگی وہ چلائیں گے, وہ ایف بی آر کے نظام کا, ٹیکس کے نظام کا حصہ وہ نہیں بنیں گے.
یہ بھی فرمائے گا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکدم 8 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی کی جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گی؟ اس دفعہ دو بڑے فیکٹرز تھے، تین بلکہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھیں۔ ایک تو یہ کہ عالمی منڈی میں اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھیں، یہ اس کا امپیکٹ اس سہ ماہی میں آئے گا، اس فورٹ نائٹ میں آئے گا، اگلی میں شاید نہ آئے کیونکہ جنگ بھی بند ہوگی اور جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ جو پری وار پرائس لیول تھا اس پہ واپس چلے گئی ہیں، تو یہ ون آف ایک ہٹ پڑی ہے۔ دوسری دو چیزیں وہ پرماننٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو حکومت نے خود 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر ایک نئی کاربن ایک لیوی لگا دی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس سے تقریباً 3% قیمت بڑھ گئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روپے کی قدر جو مستحکم رہی ہے پچھلے پورے سال میں، اب وہ اس میں گراوٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو آخری دو فیکٹرز ہیں پیٹرولیم لیوی کے علاوہ جو کاربن لیوی لگا دی گئی ہے اور روپے کی جو قدر میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ جو انٹرنیشنل فیکٹر ہے جس میں ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں کا بڑھنا ہے، اس میں حکومت کا ظاہر سی بات ہے کنٹرول نہیں ہے، وہ اس کو نہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ اس کو وہ لوگوں کو پاس آن کرے، اور کر دیا۔ ایک چیز جو حکومت کا کام ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ ٹیکسز کو کم از کم یہ اپنے کم سطح پہ رکھتے، وہ یہ نہیں کرے، ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، اور روپے کی قدر بھی جب گرنا شروع ہو گئی ہے تو پھر آئندہ بھی تھوڑی بہت جو قیمتوں میں فلکچویشن ہے وہ آتی رہے گی۔ شہباز صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ گورنمنٹ نے اس بجٹ کے بعد سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ اس سے زیادہ بہتر بجٹ ہم پیش نہیں کر سکتے تھے موجودہ سینیریو میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس جو الٹیمیٹ چوائس تھی وہ یہی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی اس بجٹ میں کچھ ایسے فلاز موجود ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اوور کم کر لیے جاتے تو تھوڑا اس سے بہتر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا؟ اس بجٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، میں اس کو فرینکلی اس بجٹ کو میں انفلیشنری بجٹ نہیں کہتا ہے۔ جو پچھلے سال کا بجٹ تھا، پچھلے مالی سال کا، اس میں 1300 روپے کے جب اضافی ٹیکسز لگائے گئے تھی، لوگوں کی آمدن کو بھی اسکویز کیا گیا اور ان کے اوپر اضافی سیلز ٹیکس کا، فیڈ ایکسائز ڈیوٹی کا بوجھ بھی ڈالا گیا۔ اس دفعہ اس طریقے سے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ انفلیشنری بجٹ نہیں ہے، تو اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا۔ بٹ جو ایک چیز بجٹ میں لیک کرتی ہے وہ ہے ڈائریکشن کی۔ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا حکومت گرین اکانومی کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے یا فاسل فیول کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ کانٹراڈکٹری یہاں پہ دونوں سائڈ پہ میز لیے گئے ہیں۔ کیا حکومت کیش اکانومی کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے یا ڈیجیٹل اکانومی کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ اس میں بھی کانٹراڈکٹری میز لیے گئے ہیں۔ تو ڈائریکشن جو ہے وہ اس بجٹ کی ٹھیک نہیں ہے۔ جو ٹیکس میئرز ہیں وہ سیلف کانٹراڈکٹری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی ایڈوائز تھی، جو پولیٹیکل ایک وزڈم اس بجٹ کو ڈرائیو کرنی چاہیے تھی، وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا، اس لیے سیلف کانٹراڈکٹری ٹیکس میئرز آئے ہیں۔ تو اگر یہ بہتر طریقے سے یہ چیز کر لی جاتی، ٹارگیٹڈ چیز کی جاتی، تاجروں کو ٹارگیٹ کیا جاتا، کیش اکانومی کو ٹارگیٹ کیا جاتا، تو پھر بات سمجھ آتی تھی۔ یہاں پہ انہوں نے اکراس دا بورڈ انہوں نے فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس ٹیکس پالیسی سے میسج کیا دینا چاہ رہی ہے اور اکانومی کو کس سمت میں لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ آخر میں یہ فرمائے گا کہ اس بجٹ کے موقع پہ وزیر خزانہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہ اس سال مہنگائی جو ہے وہ کچھ حد تک بڑھے گی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ فسکل ایئر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کچھ بہتری کی گنجائش پیش کی جا سکے گی منی بجٹ کی صورت میں یا اس قسم کے دیگر اقدامات کی صورت میں کہ کچھ عوام کے لیے ریلیف کی گنجائش پیدا ہو؟ نارملی ہوتا ہے کہ جو پہلے سرمائی ہوتی ہے، پہلا کوارٹر ہوتا ہے، اس میں منی بجٹ کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ ریلیٹیو ٹرمز میں جو اہداف ہوتے ہیں ٹیکس کے وہ بھی لو ہوتے ہیں۔ جولائی، اگست اور سپٹمبر کی پیریڈ کے لیے اوور آل ایک پازیٹیو مومنٹم بھی جو ایک چیزوں کا وہ چل رہا ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے، اتنے اسٹرنجنٹ ٹارگیٹس نہیں ہوتے، تو پہلے کوارٹر میں منی بجٹ آنا کافی مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے حکومت نے بہت سارے اہداف حاصل کرنے ہیں، تو ایک یہ تو ہر سال ہی ایک ہوتا ہے کہ جو نیا بجٹ آتا ہے وہ پچھلے کے مقابلے میں جو ہے چیزیں اور زیادہ ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کی انکم لیول جو ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ اسکویز کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بولا، مجھے انفلیشنری بجٹ نہیں لگ رہا، اس طریقے سے لوگوں کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ 2-4 چیزوں کو چھوڑ کے سولر پینل کے اوپر ایک نیا ٹیکس آ گیا، جو ایک دن کا مرغی کا چوزا ہے اس کے اوپر ایک نیا ٹیکس آ گیا، پیٹرولیم لیوی لگا دی، گاڑیوں کے اوپر 3% لیوی لگا دی، اس قسم کے کچھ میئرز آئے ہیں۔ بٹ پھر سیلری کلاس کو کچھ انہوں نے ریلیف بھی دی ہے، چاہے تھوڑی ہی صحیح، کچھ ریلیف دی ہے۔ کچھ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا ہلکا سا انہوں نے اس میں کچھ کمی کی ہے، اور زیادتی میں کچھ ریورسل کیا ہے، بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی ریلیف سیلری کلاس کو ملنی چاہیے تو اتنی مل گئی ہے۔ اوور آل اتنا برا بجٹ نہیں ہے جتنا یہ پچھلے سال کا تھا، اور اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ منی بجٹ سپٹمبر تک آئے گا یا نہیں، بٹ میرا خیال ہے اتنی جلدی منی بجٹ نہیں آئے گا۔
बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर माहिर माशियात हैं, और ऑब्वियसली नंबर्स के हवाले से बहुत बेहतरीन अंदाज में जो इस वक्त का सिनेरियो है उसको पोर्ट्रे कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि ऑब्वियसली हुकूमत जो अल्टीमेट चॉइस हमें दे रही है इस बजट की सूरत में, उसके अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या उन ऑप्शंस को IMF इस्तेमाल करने देगा या फिर नहीं। फ्लॉस तो इन एनी केस इस बजट में भी मौजूद हैं, एक रूटीन का बजट है, लेकिन अपोजिशन इन फ्लॉस को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्या अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेगी, ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमने जाना कि किस हद तक मईशत के हवाले से इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट किसी हद तक बेहतर फुटिंग पर तो नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो बड़ी बैक फुट पर जाती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, एक तरफ वो सूबाई असम्बली में देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग यके बाद दीगरे मुख्तलिफ तरीक़ों और हरबों से निकाले जा रहे हैं या साइड लाइन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद अब PTI अक़लियत से मज़ीद अक़लियत में जाती नज़र आ रही है। किस हद तक केस कमज़ोर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवाम के बाद सियासी महाज के ऊपर भी और अदालती महाज के ऊपर भी क्या हिकमत अमली हो सकती है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और बात करके मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इससे पहले कि PTI दूसरे महाजों की बात करे, जो खुद इटसेल्फ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा चैलेंज है, अलीमा खान साहबा तवातुर के साथ पिछले 1-2 हफ्ते में कह चुकी हैं कि खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। सर आखिर वो इस माइंड सेट को क्यों तब्दील करना चाह रही हैं या पार्टी में इस फ़लसफ़े को क्यों डालना चाह रही हैं उनके दिमागों में कारकुनान के कि खान साहब खुदा न खास्ता PTI से माइनस होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ ऐसे ही है जैसे बदन से रूह निकाल दी जाए। तो 2 तरह के लोग पार्टी में हो सकते हैं। मैं किसी पे बदगुमानी नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक तज्जिया रखता हूँ और उसके तज्जिए के इख्तिताम पे मैं ये साबित करूंगा कि -1 पार्टी के अंदर से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? एक वो लोग हो सकते हैं जिनकी इमरान खान के साथ जिंदगी गुजरी है, बचपन या जवानी गुजरी है या 10, 15, 20 साल गुजरे हैं, उनका एक जज्बाती लगाव है जनाब इमरान खान साहब से, क्योंकि वो लोग, जिसमें मैं भी शायद शामिल हूं, कि हम जब शामिल हुए या खान साहब के साथ चले तो उस वक्त पार्टी के अंदर एक काउंसलर भी नहीं था, किसी ओहदे, किसी MNA शिप या सेनेटरशिप या MP शिप का दूर दूर तक इम्कान नहीं था। बस एक विजन था, एक जुस्तजू थी खान साहब के साथ कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है। दूसरी तरह के लोग वो हो सकते हैं जो बाद में जब पार्टी कामयाब हुई, और वो पॉलिटिकल, वो भी कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई शख्स इसलिए इमरान खान के साथ है कि पार्टी का ग्राफ ऊंचा है, उनको खान साहब या जमात भी पसंद है और पार्टी का ग्राफ अवाम में ऊंचा है, वो भी खान साहब के साथ है। तो दोनों तरह के लोग, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो खान से दूर रह के अपने आप को तो पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो -1 करेगा तो सबसे पहले तो खुद सीट हारेगा। दूसरे वो लोग जो खान साहब के साथ नजरियाती तौर पर टच हैं, वो तो ऐसे है जैसे आप किसी की बदन से रूह निकाल दें, वो कैसे -1 की तरफ जा सकते हैं? तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई नजरियाती तौर पे या पॉलिटिकल सोच के तहत -1 की तरफ जाए। जो जाएगा या तो बहुत बेजमीरा होगा या वो पॉलिटिकल समझ बूझ ही नहीं रखेगा। तो -1 माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ इज 0, वो बात ही खत्म है। तो मैं नहीं समझता कोई -1 का चक्कर है। हमें संजीदगी से इमरान खान साहब को बाहर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जेल से बाहर आ जाएं, तमाम असीरान समेत। अली भाई, क्या आप समझते हैं कि इस हद तक आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि क्या वाकई पार्टी में ये राय मौजूद है कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश हो रही थी, या उनको आने वाले वक्त में तब्दील कर दिया जाता? क्योंकि जिस तरह उजरत में बजट पेश किया गया और फिर मंजूर किया गया, इसकी तौजी यही दी गई कि शायद उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता अगर वो फौरी तौर पर यह फैसला ना करते। आप इस हवाले से कुछ मालूमात रखते हैं? देखिए, मेरा उसूली मौक़िफ़ है, मैं तहरीक इंसाफ में ओहदों की सियासत नहीं करता। मैं वो लाइन लेता हूं जो इमरान खान की लाइन है। आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाया, जिस दिन से बनाया मैं सपोर्ट कर रहा हूं। उससे पहले जब महमूद खान साहब को वजीर आला बनाया था, मैं महमूद खान साहब को बहुत कम जानता था। पहले मैंने उनको पहले दिन से आखिरी दिन तक सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने वजीर आला बनाया। उसके बीच में कोई गेम भी चली उनके खिलाफ, वो पुरानी बातें हैं, उसकी भी मैंने मुखालफत की कि नहीं, जिस आदमी को इमरान खान ने वजीर आला बनाया, जब तक खान की सपोर्ट उसके साथ है हम उसको सपोर्ट करेंगे। इस वजह से बैरिस्टर गौर चेयरमैन, सलमान राजा जनरल सेक्रेटरी, हलीम आदिल शेख सिंध के सदर, दाऊद शाह साहब जो है काकड़ साहब बलूचिस्तान के सदर,
حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر یا عالیہ حمزہ چیف ایگزیکٹو یا اس طرح کے اور عہدے انکلوڈنگ علی امین ایز اے سی ایم، ان سب کو میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ خان صاحب نے عہدہ دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر عمران خان صاحب نے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن جب تک عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ علی امین ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سیاسی اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کے لیے اس وقت آخری قلعے کی حیثیت رکھتی ہے، اور علی امین خان کو بالکل اس کو بچانا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کوئی عدم اعتماد میں فی الحال نہیں دیکھ رہا۔ فارورڈ بلاک کی بھی ویسی باتیں ہیں، انشاءاللہ کوئی فارورڈ بلاک ہوگا سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ اب یہ خبر آج آئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے اسیران ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور جیلوں میں موجود ہیں، انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے اور انہوں نے پارٹی قیادت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حکومت سے الٹیمیٹ سلوشن یہ ہے کہ بات چیت کی جائے، اور اس بات چیت میں جو لاہور میں موجود لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور خان صاحب سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھلا خط ہے یہ حکومت کے نام پر لکھا گیا ہے، پارٹی لیڈرشپ کے نام پر لکھا گیا ہے، اور اب اس خط کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا پارٹی کے اندر؟ میرے خیال میں پارٹی قیادت کو دے رہے ہیں، بڑا صحیح مشورہ دے رہے ہیں، میں سپورٹ کرتا ہوں، اور آج سے نہیں 2 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جس دن عمران خان جیل میں گئے اور شاہ محمود قریشی ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، آپ کو میں یاد دلاؤں، اگر مجھے یاد صحیح پڑتا ہے تو 5 اگست کو شاید خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، اور کوئی 2 ہفتے بعد شاہ محمود صاحب کی بھی ہو گئی۔ جب شاہ محمود صاحب ابھی باہر تھے کور کمیٹی کی میٹنگ میں نے شاہ محمود صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آپ ہمیں سب میں سینئر ہیں، آپ کے اپنے عہدے اپنی عزت کی وجہ سے رابطے ہوں گے، آپ ضرور کوشش کیجئے کہ خان صاحب کا مسئلہ اور پی ٹی آئی کا مسئلہ گفتگو سے حل ہو۔ ذہن میں رکھیے کہ ابھی 9 مئی ہو چکا ہے لیکن ابھی الیکشن نہیں ہوا، ابھی تازہ خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ گفتگو ہی آگے جانے کا راستہ ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ عدالتوں سے آپ کو بڑا ریلیف کا کم امکان ہے، اور فوری طور پہ یہ سمجھنا کیونکہ 5-10 لاکھ بندہ نکل آئے گا، وہ شاید الیکشن کے اگلے دن جو ایک موقع تھا وہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ 9 فروری کو ہمارے پاس بیسٹ موقع تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں باہر ہوتا میں کال دے دیتا، وہ کال ہم نے نہیں دی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ایک غلطی ہوئی ہے سیاسی، میں بدنیتی نہیں کہوں گا، میں اس کو سیاسی غلطی کہوں گا کہ خان صاحب اندر تھے تو ہماری لیڈرشپ جو بھی باہر تھی ان کو 9 فروری کو الیکشن کے اگلے دن کال دے دینی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکا۔ 24 نومبر بھی ضائع ہو گیا۔ اب میرے خیال میں جو بات اندر سے آ رہی ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے 12-13 نومبر کو عمران خان صاحب کو اڈیالہ کے اندر میں نے خود کی تھی کہ خان صاحب اس وقت عدالتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا نکلنا، اس وقت بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہوگی، گفتگو، سیاسی گفتگو سے آگے کا راستہ نکلنا چاہیے، ڈیل نہیں، ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن گفتگو میں اور ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے، ڈائیلاگ اور ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اندر سے بھی اگر یہ بات آئی ہے تو یہ اسی بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ یس پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اس مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ اور اسیران پہ کیسز جنرل کیسز نہیں ہیں، جیلی کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز ہیں، اور سیاسی مقدمات کا حل بھی سیاسی ہے، کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمائے گا علی بھائی کہ کل پنجاب اسمبلی کی 4 قائمہ کمیٹیوں سے 4 جو چیئر پرسنز تھے ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً اپوزیشن کے 26 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف بڑی انڈر پریشر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فیڈرل میں بھی جو پارلیمنٹ ہے اوبویسلی اس میں بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب بڑے بیک فٹ پر آپ لوگ ہیں، تو اب آگے کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں یہ تو پاور پولیٹکس کا ایک حصہ ہے، آپ کا مخالف سیاسی طور پہ آپ کو کمزور کرے گا، ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ پنجاب میں جو ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے، احتجاج پہ کسی کو ڈی سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت سے اگر آپ احتجاج کو نکال لیں تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ رہ گئی۔ اگر آپ نے مریم صاحبہ جو ہیں اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں، پولیٹیکل شخصیت ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت میں، پنجاب میں جو حکومت ہے ان کی طبیعت میں جمہوریت کی بجائے آمریت شاید زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ورنہ اس طرح تو ہمارے دور میں بے انتہا احتجاج ہوتے تھے، پھر ہمارے لیے بھی آسان تھا، ہم بھی ڈی سیٹ کروا دیتے، ہم بھی جیل میں ڈال دیتے۔ ایسے تو جمہوریت تھوڑی نہ چلتی ہے، ایسے جمہوریت نہیں چلتی۔ تو آپ کو جمہوریت میں مخالف آواز برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود جو شہباز شریف صاحب نے حالیہ بجٹ سیشن میں بیرسٹر گور صاحب کے پاس آ کے ان کو ایک بار پھر مذاکرات کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو مکمل رد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ موقف
बैरिस्टर गौहर साहब को, और उनको खान साहब के सामने रखना चाहिए। थोड़ी देर पहले मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से बात भी हुई और उनको मैंने यही अर्ज किया कि खान साहब से मिलने की कोशिश कीजिए। हालांकि हमारी रब्ताकारी बड़ी कम कर दी गई है, खान साहब से मुलाकात बहुत कम हो गई है, लेकिन आप उनसे मिलिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए कि आगे का रास्ता क्या है, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए क्या मोडालिटीज होंगी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर तो ये नामुमकिन है और ना होना चाहिए, लेकिन ये मौक़िफ़ बार अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो ये भी एक जिम्मेदारी बनती है हमारी, मेरी या बैरिस्टर गौहर की या पार्टी की और लीडरशिप की, कि वो बात खान साहब तक बयान ही पहुंचाई जाए कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात है। क्योंकि अभी जो हालिया हफ्ते में DGISPR की तरफ से एक चीज आई, जो एक इंटरनेशनल मेरे ख्याल में मैगजीन या चैनल को शायद इंटरव्यू दिया था, कि एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं समझते कि सियासी डायलॉग में वो आना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में आगे का रास्ता कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूरत तो ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे ख्याल में सियासी कुव्वतों को मिल के बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगा के भी जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो उस तरह भी मसले का हल नहीं है, इस तरह भी नहीं है। बीच में रास्ता जो है वो डायलॉग के जरिए निकलेगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इमरान खान तक रसाई बहुत जरूरी है। जब तक खान साहब तक रसाई ना हो तो ये जो डायलॉग की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये भी शायद अमल पजीर इसलिए ना हो कि अगर शहबाज शरीफ संजीदा हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब डायलॉग में संजीदा हैं तो उनको इमरान खान साहब तक PTI की पॉलिटिकल लीडरशिप को रसाई देनी चाहिए। ये भी फरमाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि इसके बाद अब PTI को अमली तौर पर मसाइल तो बढ़ेंगे, लेकिन अब आप लोग आगे किस तरह चलेंगे? इस फैसले को मिनोन कबूल तो कर लिया गया है, लेकिन क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करने की मुस्तकबिल करीब में आप लोग कोशिश करेंगे या कोई और तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, हमने इसको माना तो नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप मतलब है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मानना आपको पड़ता है, लेकिन उससे हम एग्री नहीं करते, क्योंकि हमें उसमें इंसाफ होता हुआ नजर आया, ना उसमें इंसाफ हुआ। हाई कोर्ट पेशावर ने इस पे एक स्टे दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, लेकिन मेरे ख्याल में वैसे तो हमारे जो लीगल और स्टालवर्ड्स हैं उस पर ज्यादा मुस्तनद राय दे सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास अभी 187 का या सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो का या हमारी पिटिशन अगर उस पर फुल कोर्ट बैठे, कोई ना कोई ऑप्शन फिलहाल अभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं है, कोई ना कोई रास्ता उसमें से निकल सकता है और सुप्रीम कोर्ट से ही निकल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो रास्ता निकलेगा तब जब कोई पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट होगी, क्योंकि इस वक्त सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ एक तरह से आप समझ लें कि एक कब्जे में हो गया है और इंसाफ होता हुआ ना नजर आ रहा है, ना इंसाफ हुआ है। ये तारीख में नहीं हुआ कि एक रिव्यू में एक मेजर जजमेंट रिवर्स कर दी जाए, वो भी 13 जजों का फैसला 12 जज कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सी अनामलीज हैं इस फैसले में। यानी कि एक सबसे बड़ी अनामली तो ये भी है कि एक जमात फर्ज करें 2 या 3 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में जीती है, रिजर्व सीटें आप उसको 9-10 दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हमेशा जब आप इलेक्शन जीतते हैं रिजर्व सीटें उसके तनासब से होती हैं, लेकिन कम होती हैं। जैसे 15 सीटें जीती तो 2-3 या 1 आ जाएगी, 20 जीती हैं तो 2 आ जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि 2 जीती हैं और 20 आ जाएं, या 2 जीती हैं और 10 आ जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनामली है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है आईनी बेंच का, उसने तो मजाक ही बना दिया है, मैं समझता हूँ कि इंसाफ का। थोड़ा सा बजट के हवाले से बताइएगा कि हुकूमत तो इसको बड़ा आवाम दोस्त बजट कह रही है और उसको मंजूर भी कर लिया गया है, लेकिन बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि इस बजट से आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा? और दूसरा ये कि क्या अपोजिशन इस हवाले से कोई और हिकमत अमली आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट करना चाहेगी? PTI ने इस पे हमने अपना प्रेस रिलीज भी आई है, इस पे हम एहतजाज भी करेंगे और मीडिया में भी इस पे बात करेंगे। मैं भी कर चुका हूँ। बड़ी ज्यादती है, जब भी इस तरह की प्राइस बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट असर महंगाई पे होता है। हमारे खिलाफ तो बड़ी बात होती थी कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, महंगाई है। उस वक्त मेरे ख्याल में शायद 150-155 ही था शायद, अब आप देख लें कि 300 के करीब पहुंच रहा है। अब वो लोग जो हमें ये कहते थे, महंगाई का ताना देते थे और महंगाई को खत्म करने के लिए उन्होंने रजीम चेंज किया, अब क्या वो इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि ये अब उससे 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है? तो अब किस मुंह से वो ये बात करते हैं कि उन्होंने कोई बड़े हालात बेहतर कर दिए? देखिए, गरीब आदमी को आपके करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या, गरीब आदमी को आपके फिस्कल डेफिसिट से क्या, गरीब आदमी को आपका खजाना जितना वो भरा हुआ है उससे क्या, हालांकि भरा हुआ भी नहीं है। GDP को उसने क्या करना है? गरीब आदमी को तो रोजगार चाहिए, उसको तो सस्ती रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, उसको तो लोड शेडिंग से निजात चाहिए, उसको तो
چاہیے کہ جو اس کے 25-30 ہزار روپے ہیں مہینے کے، یا 40 ہزار روپے جو کما رہا ہے، 40 بھی بڑے ویسے کم کماتے ہیں، 25-30 میں ہی زیادہ اکثریت ہے، تو اس میں اس کا گزارا ہو جائے. آپ مجھے بتائیے، میں تو کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص کرشمہ ہے کہ ہماری قوم کے میجورٹی لوگ ابھی بھی ان حالات میں زندہ ہیں، ورنہ جتنی میجورٹی پاپولیشن ہے، اس مہنگائی میں 2 وقت کا کھانا حقیقتاً بہت مشکل ہے. کہ اگر کسی کی فیملی میں 6-7 ممبرز ہیں اور وہ 2-3 وقت کا کھانا، صبح کی چائے یا دوپہر اور رات کا کھانا ہے، تو صرف روٹی کی قیمت آپ دیکھ لیں، دن میں آپ کی کتنی پرائس آگے چلی جاتی ہے. 1000-1200 میں تو آپ دن میں کھانا نہیں کھا سکتے اپنی فیملی ممبرز کو گھر میں. تو اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں تو 35,000 تو یہاں ہو گئے. اس میں ابھی بجلی کا بل نہیں ہے، اس میں ابھی سوئی گیس کا بل نہیں ہے، بچوں کی فیس نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کوئی اور آگے پیچھے کوئی خریداری بندہ کرتا ہے، انسان ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان حالات میں شہباز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا آصف زرداری صاحب کیا اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ یہ وہ چینج ہے جس کے لیے انہوں نے رژیم چینج کی ہمارے خلاف، یہ وہ تبدیلی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. اور آبویسلی اس وقت جن مشکل حالات سے قیادت پاکستان تحریک انصاف کی گزر رہی ہے، اس کے بعد بڑی محدود چوائسز ان کے پاس رہ جاتی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اپوزیشن کے نام پر صحیح اپوزیشن صحیح معنوں میں یہ پارٹی کرتی نظر بھی آئے گی یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے سیاسی اور تجزیاتی طور پر کس حد تک آنے والے وقت میں حکومت مستحکم ہونے جا رہی ہے، اور پارٹی جو اپوزیشن کی حیثیت سے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے یعنی پی ٹی آئی، وہ کس حد تک کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر کچھ تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کرتے رہے، مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن بظاہر صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھے دن نہیں آ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئر پرسنز کو ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا. وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ صرف یہیں پر رکتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا بلکہ 20 سے زائد اراکین کو بھی ڈی نوٹیفائی کرنے کی خبریں ہیں. اگر پنجاب اسمبلی میں ایسا ماحول بن رہا ہے تو یہ obvious ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک صوبائی حکومت کی سربراہی تو کر رہی ہیں، لیکن وہ بڑے بھرپور طریقے سے چاہتی ہیں کہ ان کو اکثریت کے ساتھ ایک مضبوط صوبائی حکومت ملے جس میں اپوزیشن برائے نام رہ جائے. اگر پنجاب اسمبلی میں یہ حال ہے تو پھر وفاق میں کیسے یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آسانی سے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے دیا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن اپنے طور پر جو محدود نشستیں ان اینی کیس ان کے پاس موجود ہیں، کس حد تک ان نشستوں کو اویل کرتے ہوئے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر سکے گی، جو بظاہر آنے والے وقت میں مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات بھی ہیں، اور وہ اختلافات اب کھل کر ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے بھی آ رہے ہیں. اسی پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام کے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیف فاروق صاحب. منیف، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. منیف فاروق صاحب، یہ فرمائے گا سر کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ڈیسیجن آیا ہے، بظاہر تو پی ٹی آئی بڑی مایوس نظر آتی ہے اس سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی آپشن اب رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے پاس کم بیک کرنے کے لیے اس ڈیسیجن میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اب اس فیصلے کو مینوئن ایکسیپٹ کرنا پڑے گا؟ گورنمنٹ تو خوش ہے ہی لیکن اپوزیشن کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. دیکھیے، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے، اور اعتراض ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. میرے نزدیک تو جو پچھلے سال 12 جولائی 2024 کو فیصلہ آیا، اور وہ بھی مکمل طور پر درست نہیں تھا. اس کے اندر بھی ایک حد تک جج صاحبان نے ایگری کیا تھا اس بات پر کہ کم از کم جو 39 اور 41 کا فرق ہے وہ تو واضح ہو، اور وہ 8 جج صاحبان نے مانا اس کے اوپر کہ وہ 39 ممبران تو تھے سپریم کورٹ کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران. لیکن وہ بھی پھر منصور علی شاہ صاحب نے اپنی حدود سے باہر نکل کر ایک انصاف دیا، ایک کارو آؤٹ کیا، ایک پورا میکنزم تحریک انصاف کو بینیفٹ کرنے کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اوور ڈوئنگ تھی. وہ بھی قانون کے پیرائے میں نہیں تھا، نہ آئین کے مطابق تھا. اسی طرح جو اب فیصلہ آیا ہے وہ بھی میرے نزدیک تو اس کے اندر بھی جو عدلیہ کا یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر اعتراض رہے گا آنے والے اوقات کے اندر. یہ بھی کوئی مکمل طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہیر بھی یار تحریک انصاف، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت چاروں شانے چت ہوئی ہے قانونی طور پر، سیاسی طور پر، عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اور عدالتی معاملات کے اندر بھی، تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپشن کوئی نہیں بچا تحریک انصاف کے پاس اس وقت. سیاسی گفتگو، سیاسی ڈائلاگ، سیاسی بات چیت، وہی سب کچھ ہے جو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا.
اچھا، یہ آپ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے ایک طریقے سے بالکل ناک آؤٹ نظر آ رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے سر تو دونوں طرف یعنی پنجاب اسمبلی میں بھی اب جس طرح جو چیئر پرسنز تھے 4 پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن کے، ان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا. پھر اگر وفاق میں دیکھیں تو پارلیمنٹ میں اب یہ مخصوص نشستیں بھی گئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سیاسی طور پر بھی وہ جو بات چیت کا ایک دروازہ تھا وہ اب حکومت بھی بند کر رہی ہے، کیونکہ فوج تو انہیں کیس بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ اگر پارلیمنٹس میں بھی بیک فٹ پر چلے جائیں گے دونوں جگہ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سیاسی سٹینڈنگ بھی ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے سیاسی سٹینڈنگ، دیکھیے انتخابی طور پر یا سپورٹ بیس کے لحاظ سے تو تحریک انصاف بالکل ریلیونٹ ہے. اس لیے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یا اگر کوئی بائی الیکشن ہوا ہے تو وہاں پر ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہے یا بہت بڑا ڈکلائن ہے کوئی ووٹ بینک کے اندر، ایسا تو نہیں ہے. پی ٹی آئی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، چاروں صوبوں کے اندر ان کی اچھی بلی سٹینڈنگ ہے. تو انتخابی طور پر اور جو ووٹر کی سپورٹ بیس ہے وہ تو ان کی موجود ہے. ہاں، پاور پالیٹکس کے لیے اور جو آج کے حالات میں تو وہ ود ایوری پاسنگ ڈے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ وہ ان کی میں سمجھتا ہوں ناعاقبت اندیشی ہے کہ وہ ایسے سیاسی فیصلے کرتے رہے ہیں یا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جن سے حالات بہتر ہو سکے. کیونکہ سیاست کے اندر کوئی اکھاڑا تو ہے نہیں. آپ نے ہر دفعہ اس زوم کے ساتھ آنا کہ ایک تو آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں، آپ سے نیک کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اچھا بہتر کوئی نہیں. اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے تو پھر سیاست تو نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ باقی خود کو پارسا اور باقیوں کو چور ڈاکو ڈکیت اور غلط سمجھیں گے تو تب بھی سیاست نہیں ہو سکتی. لہذا تحریک انصاف نے سیاسی طور پر تو بہت لوز کیا ہے اور اپنے لیے راستے دروازے خود بند کیے. اچھا، ایک تو پی ٹی آئی کی یہ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ بار بار خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کر رہی ہے. ایک صوبائی بجٹ کی بات تھی، اس میں گنڈا پور صاحب کی جو ایکسکیوز تھی یا جواز تھا وہ یہ تھا کہ جی ہماری حکومت خدا نخواستہ چلی جاتی اس لیے ہمیں بجٹ اپروو کرنا پڑا. دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پورے صوبے سے خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علیمہ صاحبہ کی بھی کیا سیاسی عزائم ہیں، یا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اوور شیڈوڈ ہو گئے ہیں، اپنے اوپر جو پریشر ان کے بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ایکچول سچویشن پی ٹی آئی کے اندر کیسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ایکچوئل سچویشن اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن اتنی گروپ بندی ہو چکی ہے. یعنی ایک گروپ ہے جو ان کی اہلیہ کا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کا، پھر ایک ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ہے، پھر ایک گنڈا پور صاحب کا گروپ ہے. بیرسٹر گور خان صاحب is struggling to get power that he actually requires to negotiate. وہ بھی obviously ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ان کو روز لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں خان کا چوزن شخص ہوں جن کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے. اور گنڈا پور صاحب کی اپنی فرسٹریشنز ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف میں انٹرسٹ گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ وہ باہر اپنے مخالفین کے ساتھ الجھیں، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں which is obviously detrimental to the party itself. اور وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی معاملہ بھی حل نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ جو لڑائی ہے اس نے تحریک انصاف کا جو ایک سٹینڈنگ تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور ان کی ایگزسٹنس کو ود ایوری پاسنگ ڈے نقصان پہنچ رہا ہے اس سے. بالکل صحیح. اچھا، اس حوالے سے آخری سوال سر کہ یہ جو ہم نے بھی مخصوص نشستوں کی بات کی، آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کا اب آپ اگلی جو تصویر ہے وہ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اس میں اگر پیپلز پارٹی سے بات کریں یا نون سے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میوچولی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے جس پارٹی کے پاس جتنی سیٹس ہیں، لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت مستحکم تو ہوگی لیکن اب آگے چل کر جو لیجسلیٹو پرپوزز ہوں گی اس کو آسانی کتنی ان کو فلفل کرنے میں ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی اس میں کسی پوائنٹ پر گیو اینڈ ٹیک کر سکتی ہے حکومت کے ساتھ؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کی قیادت یہ چاہے گی اور لیجیٹیمیٹ بھی ہے کہ ان کا نمبر انکریز ہو، اور حکومت یہ چاہے گی، پی ایم ایل این یہ چاہے گی کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی آئے. سو نیچرلی ان کو ایک فائدہ بینیفٹ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات ہمیں یہ دس از اے لو ہینگنگ فروٹ، دے آر اپ فار گریبز، اور ہر کوئی چاہے گا کہ یہ لوگ ان کے پاس آئیں. اور دیکھیے جو لیڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں گے کیونکہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں ترقیاتی فنڈ ملیں، ہمارے حلقے میں ہماری پوزیشن مضبوط ہو، ہم سیاسی طور پر خود کو زیادہ اسٹیبلش کریں. لہٰذا لوگوں کا جو جینونلی جو لوگ مائل ہوں گے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہوں گے. کچھ جو ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف بھی جائیں کیونکہ زرداری صاحب از آلسو پولیٹیکل میگنیٹ
اور جو چیزیں یا جتنی عزت وہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ بھی کافی قابل رشک ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. تو یہ دونوں جماعتیں یہ لوگ اپنی طرف کھینچیں گی، اور یقین مانیے یہ اس میں کوئی پارٹی نہیں ہوتی، کوئی پارسائی نہیں ہوتی، بیسیکلی پاور پالیٹکس نام ہی اس چیز کا ہے. سو ہم بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ تحریک انصاف یہ کے ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس برے وقت میں اگر وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے تو ان کو سیاسی طور پر آگے جا کے بہت نقصان ہوگا. بالکل صحیح. اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ تو ایک پوزیشن چینج ہو جائے گی پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ وائز، لیکن گورنمنٹ کی اب تک کی اگر پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں تو جب آئی تھی تو اس وقت لگتا تھا کہ شاید اگلے دن برقرار نہیں رہے گی، اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ نے اپنی پرفارمنس کو کسی حد تک امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی تک بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہیں؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن جن سے تھی ان سے بہتر پرفارم کیا ہے گورنمنٹ نے؟ جی، گورنمنٹ نے تو بہت اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کر لیا ہے. یہ گورنمنٹ واقعی آپ کی درست بات ہے کہ شروع میں تو ظاہری بات ہے بڑی ٹربولنٹ حالات تھے، خاص طور پر جو پہلا پی ڈی ایم کا دور تھا، پھر جب 2024 میں یہ آئے انتخابات کے اوپر اعتراضات اور بہت سے ایشوز، تو اس گورنمنٹ نے کافی کوشش کی ہے خود کو باہر اس گرداب سے نکالنے کے لیے. کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے، لیکن ابھی بھی مسائل بے شمار ہیں معاشی فرنٹ پر. آپ دیکھیے پیٹرول کی پرائس بڑی ہے، لوگ اس وقت غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ایک دم اتنا 10-12 روپے کا برانڈ برداشت کریں. ویئرز پاکستان کو آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو ہے نہیں، آپ نے آئل امپورٹ کرنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس کا اثر تو پڑے گا. ہاں، ہم آئی ایم ایف کے نیچے کام کر رہے ہیں اور ہیوی لیویز لگتی ہیں، ٹیکسیشن ہوتی ہے، تو وہ رگڑا تو پاکستان کھا رہا ہے، لیکن کافی حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر. لیکن پاکستان کے عوام کو ابھی تک اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوا، وہ ہونے میں ابھی بہت ٹائم ہے. اور میرے خیال میں حکومت کی سب سے بڑی وری بھی یہی ہے کہ عام عوام تک جب تک فائدہ نہیں پہنچے گا لوگ حکومت سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. اچھا، وہ تو بڑا ابھی بھی پاسبل اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ جو ابھی 2-3 محاذ پاکستان کی گورنمنٹ کے سامنے آئے، جس میں ایک پاکستان انڈیا کی جنگ تھی، پھر اس کے بعد اسرائیل ایران کا جو تنازع یا جنگ تھی، آپ کے خیال میں اوبویسلی پاکستان نے انڈیا کے حوالے سے تو بڑا فلفل کیا ایکسپیکٹیشنز کو، لیکن اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی دیکھی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان اب وہ ویٹیج واپس گین کر رہا ہے، اور جو آئسولیشن کا ایک فیز تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے پاکستان کا؟ دیکھیے، ڈپلومیٹکلی پاکستان نے اور ملیٹریلی یہ بحثیت پاکستانی مجھے خوشی بھی ہوتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے، کہ پاکستان نے بہت گین کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اس میں پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی جو پوری افواج کی قیادت ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو مبارکباد کہ وہ مستحق ہے. پاکستان کی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایز اے فارن منسٹر بڑا اچھا کام کیا ہے. پرائم منسٹر نے ریچ آؤٹ کیا ہے دنیا کو، دوست ممالک کو. سو ڈپلومیٹکلی پاکستان نے نیریٹو بلڈنگ میں، پاکستان اپنا سچ بتانے میں، اور جو ملٹری کی جیت تھی، جو ملٹری سکسیس تھی، اس کو دنیا کے اندر اسٹیبلش کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اور پاکستان کو عزت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جو ایک انپریسیڈنٹڈ میٹنگ ہوئی پاکستان کے فیلڈ مارشل کی امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ، نیچرلی وہ پاکستان کے بہت حق میں گئی ہے اور اس نے پاکستان کو بہت بینیفٹ کیا ہے. اور بھارت کو نہ صرف ملیٹریلی شکست ہوئی ہے، ڈپلومیٹکلی بھی ان کو بہت سے سیٹ بیکس ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر. تو پاکستان نے تو الحمدللہ آؤٹ شائن کیا ہے بھارت کو، اپنے روایتی حریف کو. اور یہ چیز پاکستان کے الحمدللہ کافی حق میں گئی ہے، بینیفٹ میں گئی ہے. اور ہم ڈپلومیٹکلی آج سے 6 مہینے پہلے جہاں تھے اس سے بہت بہتر جگہ پر الحمدللہ پلیس ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے منیف فاروق، سینئر صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور یقیناً تجزیاتی طور پر اس وقت کی جو صورتحال ہے بہترین حد تک اس کی تصویر کشی کر رہے تھے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اپوزیشن سے لے کر حکومت تک اگر چیلنجز دیکھا جائے تو بظاہر حکومت چیلنجز کو بہتر انداز میں ہینڈل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اب کہیں زیادہ مستحکم ہے ایز کمپیئر ٹو اپوزیشن کے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.